वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। गुफ्तगू चल रही थी ब्लू इकोनॉमी पे। अब हम बात करना चाह रहे थे कि स्पेसिफिक सेक्टर्स जिस तरह टूरिज्म है, फॉसिल फ्यूल से जान बहुत सारा समंदर से फॉसिल फ्यूल हम हासिल करते हैं, उसको किस तरह इंप्रूव किया जाए, मिनरल्स हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी बात हो रही है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के राजा कामरान साहब, जिन्होंने बड़ा अच्छा आर्टिकल भी लिखा पायमैक के ऊपर, जिसमें बताया गया था कि क्यों ब्लू इकोनॉमी को ब्लू कहा जाता है। सैयारे की पूरी दास्तान भी इन्होंने बताई थी। राजा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। ये बताइए, आपकी नज़र में पायमैक कितनी बड़ी कामयाबी थी, और अब इसके बाद का जो रास्ता है क्या वो वाजे हो गया या अभी भी धुंधला नजर आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम तलहा, थैंक यू वेरी मच मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए तलहा, बिल्कुल पायमैक एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। पहली दफा हमने जो पाकिस्तान में ब्लू इकोनॉमी के हवाले से है कुछ स्टेक होल्डर्स को जमा करने की कोशिश की है, और पाकिस्तान ने भी जो वजारत बहरी अमूर है दोनों इस बात पर दाद की मुस्तहिक हैं। देखिए पायमैक जो है ये एक इब्तिदा है। इससे जो है पाकिस्तान में एक बात कही जाती है सी ब्लाइंडनेस की, कि हम समंदर की तरफ देखते ही नहीं हैं। आप देखिए कि हम इस वक्त कराची शहर में रहते हैं, मगर हमारा जो स्टेपल और जो बुनियादी प्रोटीन इंटेक है वो रेड मीट है या जो बर्ड मीट है। हम जो है समंदरी खाना जो है या आबी जो भी चीजें हैं वो हम उस वक्त खाते हैं जब हमें कभी पार्टी करनी हो या सर्दियों में खाई जाती है, जबकि हमारी ये खुराक का बुनियादी जुज होना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल साहिल पर रहते हैं और अल्लाह ताला ने हमें मुफ्त में इतना सारा जो है समुद्री हयात दी हुई है। राजा साहब ने साहिल का हाल क्या किया हुआ है सर, ये भी तो देखें। देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि साहिल पर गंदगी बहुत है, क्योंकि हमने सी ब्लाइंडर्स, जैसे मैंने कहा कि हमारा समंदर की जानिब से हमने अपने आप को अंधा किया हुआ है। तो क्या अब इस पायमैक के बाद हमारा अंधापन कुछ कम हुआ है, हमें कुछ चीजें नजर आना शुरू हुई हैं? देखिए बिल्कुल इसमें हमारी कमी हुई है। देखिए सबसे पहले जो है ना, हम सीपैक में जब गए हैं तो हमने यही समंदरी मईशत को उजागर करने की कोशिश की है, और उसको जो है जो लैंड लॉक एरिया है चीन का, उसको समंदर से मिलाने की कोशिश की है। इसी तरह से हम जो उज़्बेकिस्तान है, काजाकिस्तान है, यहाँ पर जो तवानाई के ज़खायर हैं, वहां पर जो एलएनजी मौजूद है, जहां पर जो तेल मौजूद है, वो हमारी ही बंदरगाहों से दुनिया तक पहुंचेगा। उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है दुनिया तक पहुंचने के लिए। तो हमें लैंड लॉक जो हमारे साथ कंट्रीज हैं, उनके जो भी वसाइल हैं उनको हमें हमारी बंदरगाहें सर्व करेंगी। इवन के मैं ये कहता हूँ कि अगर हम इस रूट को आगे बढ़ाएं और रूस तक हम अपने आप को ले जाएं, तो रूस से जो हमारी बंदरगाहें हैं रूस तक सामान पहुंचाएंगी, क्योंकि रूसी बंदरगाहें सर्दियों में जम जाती हैं। वहां पे इतनी ठंड होती है कि वहां पे इंसान का काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इस हवाले से हमें एक बहुत बड़ा हमारा प्रोस्पेक्ट मौजूद है। हमारी जो लोकेशन है, वो कहते हैं ना, अगर जायदाद और प्रॉपर्टी की, हम वेल लोकेटेड प्लॉट हैं जो पाकिस्तान है। हमने समंदर को और सेंट्रल एशिया को और इवन की यूरोप को मिलाना है, जो रशियन यूरोप है। और तो वहां तक हमें रसाई हासिल करने के लिए हमारे ही समंदर इस्तेमाल होने हैं, जिस पर रूस ने अफगानिस्तान के जरिए जब जबरदस्ती आने की कोशिश की, हमने मुजाहिमत की। अब रूस अमन मश्क में आता है हमारे पास और हम उसको खुशामदीद कहते हैं, और इंशाल्लाह हम खुशामदीद कहेंगे। तो पाकिस्तान अगर सिर्फ यही राहदारियां जो है कायम कर ले, अफगानिस्तान से राहदारी कायम कर ले, काजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान से राहदारी कायम कर ले, वाखान के जरिए जो राहदारी है वो कायम कर ले, तो पाकिस्तान की जो प्रोस्पेक्ट्स हैं मईशत के, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। कि पाकिस्तान जो लैंड लॉक एरियाज हैं वहां के वसाइल को समंदर तक लाएगा और समंदर से यूरोप और अफ्रीका तक जाएंगे। आमीन आमीन, अल्लाह करे ऐसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजा कामरान, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। लेकिन यकीनन ख्वाहिशें हज़ार ऐसी और हर ख्वाहिश पे दम भी निकल रहा है, लेकिन क्या ये ख्वाहिशें पूरी होंगी? मैं तो यही सोचने पर मजबूर हूँ कि अब ख्वाब नज़र आ गया है, ऑप्टिमिज्म नज़र आ गया है। अब फॉर एग्जांपल हम सेक्टर वाइज अगर डिस्कस कर लें, मेरी ये ख्वाहिश हमेशा से रही है कि पाकिस्तान में 1100 किलोमीटर कोस्टल बेल्ट है, कोई वाटर स्पोर्ट्स होते, कोई जेट स्की होते। जहाँ जेट स्की है वो सिर्फ एलीट के लिए है, इतना महंगा है कि बंदा कहता है अल्लाह माफ़ करे किस तरह हम भरेंगे, किस तरह हम चक्कर लगाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ है ही नहीं वाटर स्पोर्ट्स। शेख साहब, आप तो दुनिया माशाल्लाह भी आपने बताया 11 महीनों में आपने 27 मुल्क घूमे हैं, कितने वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय किए आपने, कहाँ कहाँ? बेशुमार। और मैं आपको इतना बताऊं कि वाटर स्पोर्ट्स का जो यहाँ पोटेंशियल है वो कहीं नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एक फ़न स्टोरी बताता हूँ कि अभी पाकिस्तान में कुछ अर्से पहले, शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक क्रूज शिप आया था। जी जी, बड़ा खूबसूरत सा था, उसके लग्जरी थी। Exactly. कुछ कह रहे थे लोग सोने के कमोड भी थे उसमें। बहुत देर वर टॉक्स कि हम क्रूज चलाएंगे और उसको प्रमोट करेंगे। वो क्रूज शिप हुआ स्क्रैप, और जो उसके पार्ट्स निकाल के बैरून मुल्क
بیچے گئے ہیں وہ ہماری فیسلٹی کے تھرو بیچے گئے ہیں. ہم لوگ, ہماری کمپنی گلوبل شپ سروسز نے جو گروپس ہیں دنیا کے اندر ان کو اس کی مشینری بیچی ہے, جہاں کہ ہمارے لیے بزنس وائز ایک اچھا موقع تھا. اٹ واز اے ویری سیڈ مومنٹ فار می کہ میں گیا اس شپ بریکنگ یارڈ میں, میں نے دیکھا کہ ایک ایسی چیز آئی تھی جس کے بارے میں اتنی باتیں تھیں کہ ہم اس کو چلائیں گے اور چیزیں ہو سکتی ہیں, اور آج وہ میری آنکھوں کے سامنے بریک ہو رہا ہے اور کچھ بچا نہیں. تو واٹر اسپورٹس کی تو سر بہت جسے کہتے ہیں اپرچونیٹیز ہیں. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا جو میں نے کوسٹ پہ دیکھا, لیکن ولید فار ایگزامپل کراچی کا جو سی ویو کا بیلٹ ہے 3-4 کلومیٹر کا جو پیس ہے, یہ بہت کراؤڈڈ ہوتا ہے. یہاں پہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وزٹ کرتے ہیں. سیڈلی وہاں پہ ہم صرف ریسٹورنٹس دیکھتے ہیں, مکئی والے دیکھتے ہیں, گھوڑے والے, اونٹ والے, اور اب آج کل بگیاں آ گئی ہیں, اور کوئی امپروومنٹ انفراسٹرکچر میں نہیں نظر آ رہی جو ہونی چاہیے. اگر ہم 3-4 کلومیٹر نہیں بنا سکتے مین میٹروپولس کے دل میں, تو پھر ہم باقی 1100 کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں. آپ نے تو 3-4 کلومیٹر کی ڈیولپمنٹ کی بات کی. میرا آپ سے ایک اور سوال ہے, کیا آپ اس پانی کے اندر جانے میں کمفرٹیبل ہیں؟ نہیں, بڑا ڈر لگتا ہے, کالے رنگ کا ہو گیا آج کل. ہماری ایک انٹرنیشنل وزٹر آئی ہوئی تھی جو کہ کل انہوں نے لیو کرا ہے, وہ ہیوسٹن ٹیکسس سے. تو ان کے منہ کے الفاظ ہیں مذاق میں, ان کو بہت مزہ آیا پاکستان میں, شی لوڈ اٹ. But she said, I don't want to go into that water because I'm going to go in with 5 toes, come out with 6. میوٹیشن. تو اس یہ میں بول رہا ہوں کہ پہلے ہم واٹر کوالٹی اور اس چیز پہ تو بات کر لیں, پھر ہم انفراسٹرکچر پہ آئیں گے. ڈاکٹر نصرت, یہ جو بات ابھی شیخ صاحب نے کی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم اپنا سالڈ ویسٹ, ہم اپنا لکوڈ ویسٹ وداؤٹ ٹریٹنگ اٹ پانی میں ڈمپ کر دیتے ہیں. ابراہیم حیدری ایک علاقہ ہے کراچی کا جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کئی کلومیٹر کچرا ڈال کر سمندر کا قبضہ کر لیا گیا ہے. مزید نئی زمین آ گئی ہے وہاں پہ, اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یورپین یونین نے ہم سے مچھلی خریدنا بین کر دی تھی. کیوں؟ پانی کی کوالٹی گندی ہو گئی تھی. پھر ہم نے بہت زیادہ اس کو کیس کو پلیٹ کیا, پھر جا کے ہمیں تھوڑی بہت ایکسپورٹ کرنے کی وہاں اجازت مل گئی ہے. ہم سمندر سے کمانے کی بات تو کرتے ہیں, پہلے دوستی تو کر لیں ڈاکٹر نصرت. میں ان سب باتوں کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو دیکھتی ہوں. ہم شاید لاسٹ پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب ریگولیشنس نہیں ہوتی ہیں تو مافیا انویٹ کرتا ہے. ہمارے سسٹم کو مافیا نے انویٹ کیا ہوا ہے, اور یہ ہم ریپیٹڈلی یہ بات کر رہے ہیں. صرف سمندر نہیں, اوور آل اگر آپ دیکھیں شہر کا دیکھیں تو ٹریفک میں جو کیوس ہے, nobody want to be organized. پھر آپ ویسٹ مینجمنٹ کی بات کرنا ہے, لینڈ کا جو ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ الٹیمیٹلی سمندر میں جا رہا ہے. تو ہم بحیثیت قوم ایک ڈس آرگنائز قوم بن گئے ہیں, ارریسپانسبل قوم بن گئے. دیکھیں رسپانسبلٹی, میری جو کمپنی ہے اس کا ایک بہت مزے کا ٹیگ لائن ہے کہ ہم بزنس بیس سلوشنس کی بات کرتے ہیں. ایک میں نے جب اسی فورم پہ بات کی تھی کہ میری کام والی کچرے سے باٹلس چن رہی تھی, تو میں نے اس کو ڈانٹا. میں نے کہا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہتے ہیں باجی 5 روپے کا بکتا ہے. دیٹ مینس شی واز پکنگ اپ 5 روپیز آف دا کچرا. گورنمنٹ وہ 5 روپے کیوں نہیں پک کرتی, کیوں نہیں مینیج کرتی؟ وہ تو بجلی بن سکتی ہے کچرے سے, ہم تو وہ بھی نہیں کر سکتے. بہت کچھ بن سکتا ہے نا. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ویلیوبل کموڈٹی مان لیں, دنیا میں کچرا ایک ویلیوبل کموڈٹی ہے جس کو ہم اپنی نااہلی کی وجہ سے یا نیگلیجنس کی وجہ سے, کیجول ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہم اس کو ویسٹ کریں, اپنے ریسورسز کو ویسٹ کریں. ایک طرف تو یہ کہانی ہے, اور ہم نے یہ انیشیٹو لینے کی کوشش کی ہے, اور لوگوں کے ساتھ مل کے ہم کوئی بہتر کوئی بزنس بیس سلوشنس بتا سکیں. سسٹینیبل بزنس بیس سلوشنس کی بہت ضرورت ہے, اور یہ مجھے مسنگ لگا, تو ہم نے اپنی کمپنی کو اس کا انیشیٹو لیا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, جب ہم سمندر کو دیکھتے ہیں آج بھی, پائمیکس شاید لوگوں کا آؤٹ لک چینج کر دے. جو میں ایک ٹیک ہوم دیکھ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے آج کے بعد جنرل پبلک, بزنس مین, بزنس کمیونٹی, ان کا پرسپیکٹو چینج ہو جائے. ہو سکتا ہے. ایک سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ اونرشپ کی ضرورت ہے. اگر آپ بیچ پہ چلے جائیں, سی ویو پہ چلے جائیں, تو وہاں جا کے لوگ سب سے سستی تفریح کے لیے آتے ہیں. آپ ویکینڈ پہ چلے جائیں, وہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی, چیپسٹ. اگر وہ لوگوں میں اس کی اونرشپ بتا دیں کہ یہ تمہارا سمندر ہے, یہ تمہاری. ہم گندگی کا ذکر تو کرتے ہیں. میں ایک پھر ایگزامپل دیتی ہوں. میں نے ایک صحافیوں کے ساتھ بات کی, تو دے ور آسکنگ کوشچنس کہ جی ایسا ہو گیا, یہ برباد ہو گیا. میں نے کہا صرف مجھے ایک بات کا جواب دے دو, آپ کو پرابلم رپورٹ کرنی آتی ہے, کیا آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہو کہ یار جب تم اس جگہ پہنچو تو پلیز یہ مت کرنا؟ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم سب کو اپنے سسٹمز کو, اپنے آپ کو ایک پاکستانی کے طور پہ کریکشنز کی ضرورت ہے. ہم گورنمنٹ کو تو کہتے ہیں
क्या हम करेक्टेड, अच्छा पोटेंशियल क्या है, समंदर को देखा जाता है या तो वेस्ट डस्टबिन के तौर पे या प्रॉब्लम के तौर पे या डिनर प्लेट के साथ। ऐसा ही है। पाइमेक ने उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। आई एम सो ग्लैड कि पाइमेक ने एक सोच क्रिएट कराई जिसका आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें पोटेंशियल क्या है ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है इस फोरम से कि खाने के अलावा और गंदगी के अलावा क्या चीज़ें हैं। गंदगी को भी, पोल्यूशन को भी अगर मैं क्लासीफाई करूँ तो 1001 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है फ्रॉम सिर क्रीक टू जिवनी ईरानियन बॉर्डर तक लेके। उसमें जो बड़ा हिस्सा है वो 70% बलूचिस्तान कोस्ट का है जिस पे अभी तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है। दैट मीन्स क्लीन एज एनी अदर बीच इन द वर्ल्ड, बेहतरीन, बेस्ट। फिर आपका 30% से लेस जो है वो सिंध कोस्ट है। आपकी सिर्फ जो डेवलपमेंट है वो 70 किलोमीटर कराची की कोस्ट लाइन एनर्जिस एरिया है। कौन सी डेवलपमेंट है ये? मैं भी समंदर के है करीब तो ही सही रहता ना, हूँ, क्यों पर वो इंडस्ट्रीज जो है वो छोटी सी आपके- दीवार जो बनी हुई है, आप No, उसको no, डेवलपमेंट आप कह उसकी रहे हैं। डेवलपमेंट की बात, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो मुल्क चलाती है। ओके, आपके 66 जो आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, आपके 60 पहले तो ऑलमोस्ट 90% इंडस्ट्रीज कराची इज बेसिकली है पोर्ट सिटी, और सारी पोर्ट सिटी जो होती हैं उसके मसले अलग होते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, उनकी मैनेजमेंट अलग होती है। हम मैनेजमेंट फेलियर कौन है? ये जो इंडस्ट्रीज यहाँ आप लगी नेगेटिव बातें है, कर रही हैं डॉक्टर नुसरत। बट है ना फेलियर, और जिस चीज़ को इसके improve अंदर ही करना है- पॉजिटिविटी देखिए। इसमें मैं बताती हूँ पॉजिटिविटी क्या है। जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ सोल्यूशन और बिजनेस होता है। ठीक है, आप अच्छे मैनेजर्स बनाएं, बिजनेस है ना, मैं क्वालिफाई करके देती हूँ, बेस्ट मैनेजर आप प्लेस करिए। आपको फिश ऑल्टरनेटिव का बताइए कि जी सिर्फ फिश एक डिनर प्लेट में आपको सुशी या आपको टिक्का फिश का नहीं चाहिए, बट उसके वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सीविड के वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। और सबसे Seaweed मजे की farming हो रही है दुनिया में Exactly. pharmaceuticals के लिए। अच्छा ये तो चले छोटे बिजनेस कर लें, बड़ा बिजनेस क्या है, कितने लोग कनेक्टेड हैं। जिस तरह वलीद ने कहा कि जी इनकी स्क्रैप से लेके और शिप लाइनर तक का बिजनेस है। पाकिस्तानी कौम कितनी अवेयर है कि क्या क्या पोटेंशियल बिजनेस हैं इस मैरीटाइम सेक्टर में, नहीं पता। हमारे प्रोग्राम के जरिए पता चल रहा है। मैं बता रही हूँ ना कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं ऑनेस्टली इंटरेस्टेड हूँ कि मैं हल क्लीनिंग और हार्बर क्लीनिंग इक्विपमेंट का बिजनेस करने के लिए, वाह। दिस इज बिजनेस बेस्ड सोल्यूशन। कि मुझे जो फंडिंग चाहिए, मुझे बैंक फंड करे, मैं इक्विपमेंट लेके आती हूँ आपको कौन सा पाकिस्तान बैंक में। फंड करने से मना कर रहा है, मुझे बताएं तो सही। मरीन के लिए नहीं है ना, मरीन के लिए एक्सक्लूसिव फंड होने चाहिए, उसके फंड को हम यूटिलाइज करेंगे और हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे, फैसिलिटी डेवलप करेंगे हार्बर क्लीनिंग के। दैट डॉक्टर इज वेरी साहब, इंपॉर्टेंट। इतने सारे फाइनेंस पाइमेक के अंदर भी तो जमा आते तो हैं। हमने उनमें से कोई इनिशिएटिव है ना, या अभी वो- हमारी बातचीत अल्लाह करे इनिशिएटिव्स है ना। हो शायद ब्रेक अच्छा, का मुझे एक कहा तो- जा रहा है डॉक्टर नुसरत। I'll come back and make you continue from where I stopped you. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू वेक पाकिस्तान। ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर नुसरत बात कर रही थी कि ब्लू इकोनॉमी के हवाले से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज इस वक्त मौजूद हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स को जंप करना चाहिए और पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहिए, कि पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर की अशद जरूरत है और ब्लू इकोनॉमी में बहुत पोटेंशियल है। डॉक्टर नुसरत, कौन कौन से एरियाज हैं? देखिए, एक जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम है पोल्यूशन का, तो पोल्यूशन क्लीनिंग का बहुत अच्छा बिजनेस है। यानी पानी साफ करना है। पानी साफ करें, हार्बर क्लीनिंग करें, फिशरीज की बात करें, उनकी मैपिंग की बात करें। इसके अलावा आपका अगर फिश फार्मिंग की बात करते हैं, केज कल्चर कराए जाए, फिश फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, वैल्यू एडिशन की, सिर्फ फिश क्यों, पाइमेक के अंदर मुझे मालूम पड़ा बहुत सारी लॉबस्टर फार्मिंग हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में। कमर्शियल क्यों नहीं हो रही? वो देखे पाइमेक का टेक होम क्या है, वहाँ पे जो साहब आए थे उन्होंने सिर्फ फिश और श्रिम्प की बात नहीं की, वो क्रैब, लॉबस्टर्स, अदर थिंग, बाइवॉल्स की फार्मिंग हो रही है। तो दैट इज़ अ शो, द विंडो टू सी एंड चेक कैसे, ये भी पोटेंशियल है। इसके अलावा सर्विसेज की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपको लोगों को तैयार करना चाहिए ताकि लोग मरीटाइम बिजनेसेस में आएँ। यूनिवर्सिटीज़ में जब कोर्स ऑफर किए जाते हैं ओशन से रिलेटेड, मरीटाइम से रिलेटेड, तो बच्चे ऑप्ट नहीं करते। क्यों ऑप्ट करें? उनको उनकी नौकरी मिलेगी जॉब नहीं। नहीं है ना, तो आप उनको वो अपॉर्चुनिटीज दिखाएं ना, जो इस पाइमेक में डॉक्टर एक नुसरत, यहाँ झलक बच्चे नजर- पीएचडी भी कर लेते हैं तब भी बेचारे धक्के खा रहे होते हैं। तो आप उनको नौकर क्यों बना रहे हैं? आप उनको बिजनेसमैन बनाएं, थिंक टैंक बनाएं, पॉलिसी लिखना सिखाएं, मैनेजमेंट लिखना सिखाएं ना। सर, सिपाही की नौकरी आई थी डॉक्टर नुसरत इस्लामाबाद में, कोई 1-2 हज़ार को 50,000 बच्चा पहुंच गया था इम्तिहान देने के लिए, 2-3 हज़ार नौकरियों इस के लिए, और बारे- उसके अंदर एमबीएस भी थे और बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल भी जो सिपाही की नौकरी के लिए टेस्ट दे रहे थे। सैडली एक बात जो शेख साहब आपने थोड़ी देर पहले की थी कि आपने पाकिस्तान से एक बड़ी वो लग्जरी जो शिप आई थी वो आपने शिप ब्रेक करवा के उसके थ्रू उसके ट्रांजैक्शन कराई थी। शिप ब्रेकिंग भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री
ہے. تھی, ڈاکٹر نصرت نے میری سائڈ پہ بھی بولا ہے, کیا واقعی ایسا ہے یا تھی اور اب کچھ نہیں بچا اس میں؟ پہلے تو میں یہ ہائی لائٹ کروں کہ یہ جو جس ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ کہ جو شپ آیا تھا اسکریپ کسی اور نے کیا, ہم نے کنیکٹ کیا ان کو بائرس سے. مڈل مین. ایشو وہیں آ جاتا ہے. ہمارے یہاں اسکریپ تو ہو رہے ہیں لیکن جو دنیا کی بڑی کمپنیاں ہیں, جس کمپنی کو ہم نے بیچا وہ سنگاپور بیسڈ ہے, UK بیسڈ ہے, یہاں نہیں آنا چاہتی, وہ یہاں نہیں آنا چاہتی. ہمارے پاس جب اس پرٹیکولر ویسل کی انکوائری آئی تو ان کی کنسرن یہ تھی کہ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو فلائی آر ریپرزینٹیو فرام لنڈن ٹو کراچی بیکاز وی آر کنسرنڈ آف دیئر سیفٹی. تو اب کیونکہ ہم یہاں موجود تھے تو انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ ہماری طرف سے جا کر ویٹ کریے اور ہمارے لیے اگر آپ یہ ٹرانزیکشن کرائیں تھرو یور US اینٹی. ہماری یہاں پہ کوئی ایز سچ پریزنس نہیں ہے, بٹ بیکاز پیپل نو اس گلوبلی, وہ ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ ٹرانزیکشن پروسیس کرائیں, وچ از جو المیہ ہی یہی ہے انڈسٹری کا. بہت پوٹینشیل ہے ہمارے ازمیر کے اندر, ٹرکی کے اندر شپ بریکنگ کے یارڈز ہیں جہاں پہ شپ بریکنگ ہوتی ہے. کیا ہمارے پاس لیبر نہیں ہے؟ ہمارے پاس دنیا کی بیسٹ لیبر ہے لیکن کنیکٹڈ نہیں ہے. بیسٹ وہ بھی چیپسٹ ریٹس پہ, چیپسٹ ریٹ which brings me جو ڈاکٹر نصرت پہلے بات کری تھی, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ہیومن پوٹینشیل ان پاکستان which is where I'm focused on. As a young someone from the young generation, جو میں یہاں پوٹینشیل دیکھتا ہوں, جو ہمیں پائمیک کے اوپر لوگ ملے اتنے ویل ایجوکیٹڈ, پڑھے لکھے, جو کہ دنیا کا ایکسیس چاہتے ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ ہماری جیسی فرمز کے تھرو ان کو دنیا کا وہ ایکسیس ملے, چاہے وہ مرین سائنٹسٹ ہوں, چاہے وہ کیڈٹس ہوں, چاہے وہ کرو کے لیے جانا چاہتے ہوں. ہم ایک ذریعہ بننا چاہتے ہیں جس کے تھرو ہم لوگوں کو دنیا بھر میں لے کر جائیں, وہ ہمارے ساتھ کام کریں, ایکسپوجر گین کریں اور اپنے ملک کی واپس آ کر خدمت کریں. آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ اتنے لوگ پہنچ گئے تھے اس جاب, ہم سب نے سوشل میڈیا پہ تصاویر دیکھی اور سوال ہوئے ہم سے سوال ہوئے, کینیڈا کے اندر مجھ سے سوال ہوا کہ واٹ از گوئنگ آن, آپ لوگوں کے پاس کیا نوکریاں نہیں ہیں؟ تو ہم اس پہ فوکس اگر کریں کہ یہاں اتنا پوٹینشیل ہے, ہیومن پوٹینشیل ہے, اور اس کو ہم کیسے ہارنیس کریں گے, تو آئی تھنک وی آر بیٹر آف. لیکن ایک چیز جو مجھے ڈسکشن میں ہوئی بات, اور جس طرح آپ نے لابسٹر فارمنگ دیکھی, کریب فارمنگ دیکھی, میں نے وہاں پہ شرمپ ہیچری کمنگ سون کا ایک بورڈ دیکھا تھا, اور میں نے اس پہ اللہ سے آمین کہا تھا کہ یا اللہ جلدی شرمپ ہیچری پاکستان میں آ جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ شرمپ فارمنگ بھی یہاں پر ہو سکے. یہ فش فارمنگ کا جو سیکٹر ہے شیخ صاحب, اس کے اندر بھی تو بہت پوٹینشیل ہے, اور دنیا بھر میں آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح فارمنگ کرتے ہیں, نارویجین سیلمن سے لے کے ایوری تھنگ. ہم ابھی تک نہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی, لیٹسٹ ٹیکنیکس اپنا سکے. میسو پوٹینشیل ہے. اور یہ جو ہم نے کوسٹ کی بات کری, بلوچستان کی کوسٹ کی, اٹس کالڈ اے ورجن کوسٹ, جو بالکل ان ٹیپڈ واٹرز, جہاں پہ لا کے آپ 8-10 کلومیٹر کے پورے کیجز لگا سکتے ہیں, جس کے اندر فش فارمنگ, سیلائن واٹر فارمنگ, کتنی طرح کی سی ویڈ فارمنگ, یو ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ ایز ویل, کتنی ڈیمانڈ ہے اس کی. لیکن سوال یہ ہے طلعت صاحب کہ کون آ کے کرے گا, یا جو کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ان کو کون سپورٹ کرے گا. جو انفارچونیٹلی ایشوز ہیں ود ریڈ ٹیپ, ود سیکیورٹی, اینڈ ضروری نہیں ہے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ آن دا گراؤنڈ ہو, assumed security concerns, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بیرون ملک کی کمپنی, امیج, ایگزیکٹلی, اس کو ہمیں ٹیکل کرنا ہے. اس کے بعد یہ ایشوز یہاں انویسٹ کرنا, یہاں یہ چیزیں کرنا, فش فارمنگ کرنا, ایکوا فارمنگ کرنا, واٹر اسپورٹس کرنا, واٹر ٹورزم, کوسٹل ٹورزم از ناٹ این ایشو, بٹ وی سفر from a lack of image, we suffer from a negative perception جو کہ propagate کیا جا رہا ہے دنیا بھر کے اندر, اور ہمیں اس کو ٹیکل کرنا ہے. یقیناً, اور اس امیج کی وجہ سے ڈاکٹر نصرت بڑا نقصان پاکستان نے اٹھایا. آپ کی نظر میں اس امیج کو کس طرح امپروو کریں؟ دیکھیں امپروومنٹ کی تو میرے خیال ہے اسٹیپ آلریڈی لے لیا ہے پائمیک میں, پر یہ ایک سٹیپ ہے نا, ایک قدم کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا. پہلا اسٹیپ بہت ضروری ہے نا, ایک تو لیا, اور آج ہم بیٹھے ہیں اور کی بات, اور ایسے بہت سارے پر پروگرام. ایسا نہ بس ایک قدم پہ ہم شکر ادا کرتے رہے ڈاکٹر صاحبہ, میں ایک چھوٹی سی, دوسرا لے نا. طلع ہماری چھوٹی سی ایک فرم ہے, اور آج میں ولید کے ساتھ اور دوسرے, ہم سب کے کچھ نہیں, کیونکہ ہم بیسیکلی کام کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کی کنیکٹیویٹی چاہتے ہیں, لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. جو بے روزگاری ہے ان کو ختم اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ہم بزنس اپرچونیٹی ہے, لوگوں کو ایک فورم نہیں پتہ, جیسے میں نے کہا کہ وہ اویئر نہیں ہے.
اس پائمیک سے میں اپنے لیے کہتی ہوں کہ میری بہت اچھی کنیکٹیوٹی ہوئی, میری ولید کے ساتھ کنیکٹیو, ان کا ہم لوکل پارٹنر بننے کے لیے تیار ہیں. اور ایک ولید نہیں ہے, 5 اور لوگ بھی آئے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ اچھا یہ تم کر رہی ہو, اوکے گو فار یو. میں یہ کہتی ہوں اگر میں نے ایک مرین انکیوبیشن سینٹر سٹارٹ کیا, اٹ واز سو ویری ویل ٹیکن. کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا آئیڈیا چوری ہو جائے گا, میں نے کہا 50 بننے چاہیے. ہر کوسٹ کے تھوڑی دیر بعد ایک انکیوبیشن سینٹر ہونا چاہیے. اس کا بزنس پلان ہم نے پہلے بھی ریپیٹ کیا تھا. 200 یونیورسٹیز, 1001 کوسٹ لائن, 400 بچے, 1% بچے کا مطلب 4000 بچے اینولی اگر انکیوبیٹ ہو جائیں. دیکھیں بہت اچھی Change بات ہوگا ہے, نا. اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے ہوگا. ایسا. لیکن ڈاکٹر صاحب جو سیکٹرز ہیں جس میں آپ نے پہلے ہی بولا فنڈس کی اویلیبلٹی بہت بڑا ایشو ہے, چاہے وہ ٹورزم ہو, چاہے وہ ایکوا اسپورٹس ہو, شپ بریکنگ ہو, ایکسپلوریشنز آف منرلز ہو, فاسل فیول پہ ڈپینڈنسی کم ہو, آپ کی فوڈ باسکٹ کی فوڈ سیفٹی اور فوڈ سیکیورٹی کی سچویشن بہتر ہو. ابھی اتنے سارے سیکٹرز ہیں جن میں انویسٹمنٹ چاہیے, پیسہ چاہیے. اب پاکستان نیوی میں نے اتنی اچھی کانفرنس کروا دی ہے, پائمیک لاجواب بہترین سٹیپ اٹھا لیا ہے. سٹیپ 2 کس طریقے سے یہ فنڈ آئے گا تاکہ آپ کے انکیوبیشن سینٹر سے جو بچے نکل رہے ہیں, جو بزنس کرنا چاہتے ہیں, ان کو کیپٹل تو ملے. دیکھیں میں نے ابھی پھر تھوڑی دیر پہلے کہا, میں یہ ارج کرتی ہوں اس فورم سے, اس جگہ سے, جو بھی اتھارٹیز ہیں, چاہے وہ سی این ایس ہو, سیکٹری میری ٹائم منسٹری ہو, ان کو اس کے فوراً بعد کال آن کرنا چاہیے ایچ ای سی چیئرمین کے ساتھ اور اسٹیٹ بینک گورنر کے ساتھ. اسٹیٹ بینک گورنر کو میں پھر آج فرملی کہتی ہوں, اور یہ میں نے پورے پائمیک میں بین بجائے کرو, جتنے ہائر آفیشل سے ملی ہوں میں نے سب کو. ڈاکٹر صاحب ایسا نہ ہو کہ بھینس کے آگے بین بجانا ثابت ہو. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس کی میرے خیال سے آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان, چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپیل کرنی چاہیے, تب جا کے شاید کام ہو. اتھارٹیز جائیں گی, ان کا کام ہے اپیل کرنا, جو اس کو لے کے پائمیک چلے ہیں, منسٹری آف میری ٹائم افیئر اور نیوی, یہ لے کے چلیں تو ان کو دوسرا اسٹیپ بھی تو ہم ساتھ ہیں نا کرنے کے لیے. تو دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو اس کی سکسیس سٹوری بتاتی ہوں کہ ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا. گرین فنڈنگ سارے بینکس نے دی ہے فنڈ 4-5% پہ. اٹ واز اے ویری سکسیس سٹوری فار گرین انرجی کے لیے. سملرلی ایک فنڈنگ اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہے شپنگ کے لیے. آپ کو کوئی شپ خریدنا ہو, لیکن وہ ایک بڑا بزنس ہے جو ایک آدمی کے بیونڈ ہے, انسٹرومنٹ موجود ہے بینک کے پاس, بینک کو انسٹرکشنز ہیں کہ وہ دیں. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو ہم نے جب پری بائمیک میٹنگ کی تو ہم نے بینکرز کو بلایا, انہوں نے بتایا کہ اونلی ایک فنڈ اویلیبل ہے جو بڑی شپ کے لیے ہے, جو پی این ایس سی اس کو کلیم کر سکتا ہے. میرے جیسا یا آپ کا جیسا لوگ ہو سکتا ہے تلولید آپ کر سکے نہیں. چھوٹے بزنس کے لیے پھر گرین فنڈنگ تھی, اسی طرح کی بلو فنڈنگ چاہیے. اور کیا چاہیے؟ وابڈا نے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ مل کے گرین بانڈ کو لانچ کیا. سملرلی منسٹری آف میری ٹائم افیئر اور پاکستان نیوی یہ مل کے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ایک بلو بانڈ لانچ کرے فار پروموشن آف میری ٹائم انڈسٹری. یہ جب تک نہیں ہوگا, یہ کیا کہتے ہیں, پاکستان کی ریٹنگز کنٹینیوسلی گر رہی ہیں. فچ نے آپ کو -CCC کر دیا ہے, موڈیز نے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. امیج امپروو جب تک نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحبہ, دیکھیں جب تک بزنس نہیں آئے گا, ہم فائنینشلی پروسپیکٹ نہیں ہوں گے, ہم اپنے اوپر جب تک ڈپینڈنٹ نہیں کریں گے, ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈکٹیشنز بھی لینے ہیں اور پرابلمس بھی آئیں گے. ایک یہ ایچ ای سی کو کیوں آن بورڈ لینا چاہیے؟ آپ کا ریپیٹڈلی 4 لاکھ اسٹوڈنٹ ایوری ایئر, دس اے بگ ایسٹس. آپ انہیں پالیسی میکر بنائیں, ان کو مینیجر بنائیں, ان کو بزنس مین بنائیں, ان کو تھنک ٹینک, ان کو ایجوکیٹ کریں وتھ ریفرنس ٹو میری ٹائم سیکٹر. صرف 1% بچہ 4 لاکھ میں سے ان کو ایکسکلوسیولی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فار میری ٹائم سیکٹر. ایچ ای سی چیئرمین سے میری بھی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ان کو ایکسکلوسیولی فنڈ دیں, ان کو اسکالرشپ دیں, انڈسٹری ان کو اسکالرشپ دے, تاکہ وہ بیسک ریسرچ کی بہت ضرورت ہے. ہماری جو مکران مرین ایکسپرٹس پیدا ہوں ہمارے, مرین ایکسپرٹ پلس ریسرچرز, جیسے گیس ہائیڈریٹ ہیں, پاکستان کیوں نہیں ریسرچ کر سکتا؟ آلٹرنیٹ فوڈ ریسورسز, ڈیسالینیشن کے لوکل انڈیجینئس کیپیسٹی بلڈنگ, دیر از اے ورائٹی آف تھنگ. ریپیئر اینڈ مینٹیننس ورکشاپس بنائی جائیں جو میری ٹائم سیکٹر کی نیڈ ہے. لوکل اسپیئر پارٹس بنائیں. کووڈ آیا, آپ کو چیزیں نہیں ملیں. چھوٹے چھوٹے سرکٹس کے لیے, ایک پن کے لیے بھی ہماری انڈسٹریز کلوز ہو گئی. کیوں نہیں جاگتے؟ کیوں نہیں میری ٹائم سیکٹر کو ایز اے سیکٹر ریکگنائز کرے, ان کی فنڈنگ اویلیبل کریں, بچوں کو بتائیں کہ جی یہ بزنس اپرچونٹی ہے, یہ آپ کی اسٹڈی اپرچونٹی, ان کو لگائیں اس بات پہ. یہ پاکستان کا سمندر ہے, کراچی بلوچستان کا نہیں ہے.
KPK سے لے کے پشاور گلگت نہیں بلتستان آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی، میرے خیال سے ڈسکشن کو اچھی ڈائریکشن میں آپ لے کے جانا چاہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان کا سمندر ہے، کراچی اور بلوچستان کا نہیں. You didn't say anything in particular but you said it really well. Yes, it is. کھل کے ذرا سمجھائیں پاکستانیوں کو آپ نے کیا کہا، یہ کیوں کہا یہ؟ بیسیکلی ابھی ہم پائمک میں بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ باہر سے لوگ آئے ہیں، اور میری یہ کوشش رہی پورے پائمک میں کہ ہم کراچی سے باہر کے لوگوں کو لے کے آئیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ایک یہ کلوز سیکٹر بنا ہوا ہے نا، اس کو اوپن کریں. یہ اسٹارٹ ہوا ہے، اس کے ایک سیکٹر کریں، لاہور میں جا کے، پشاور میں جا کے، اندرون سندھ چلے جائیں، جا کے بتائیں کہ ان کے میراتھن سیشن کریں اور ان کے جو ریسرچ بزنس سلوشنز کے بارے میں وہاں بات کی جائے. یہ میرا ایک ریلیجیس کہہ لیں، میری پاگل، یہ میرا زندگی کا مقصد ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا اس مقصد پورا کرے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. وحید حسین صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. پہلا سوال جو میں اپنے تمام تر مہمانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ ہماری جو بلو اکانومی ہے، اس سے ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا پائے؟ کیا وجوہات ہیں کہ ہم آج تک پہلی کانفرنس اور ایکسپو کروا رہے ہیں، بلو اکانومی کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن آج تک ہم نے کیا نہیں؟ تو الحمدللہ ہم نے کیا، آئی ایم ریئلی ہیپی. لیکن کیا ہرڈلز ہیں، کیا راستے میں رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے سمندروں سے بھرپور فائدہ آج تک نہیں اٹھا پائے؟ جہاں تک ہماری سمندری وسائل کا تعلق ہے، 1050 کلومیٹر کا ایک کوسٹل جو ہے وہ پاکستان کی پوری اگر ہم دیکھیں اس کے نقشے کے اوپر تو آپ کو سمندری جو وسائل ہیں وہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں. اس میں اب جو مشکلات ہیں بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں انفارچونیٹلی میری ٹائم کی یا ہماری جو سمندری تجارت کی، وہ اتنی بہتر نہیں رہی ہیں. اوور دا ایئرز جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہے انہوں نے اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکسیشن کا جو نظام ہے، ہمارا جو ٹیکسز کا نظام ہے، چاہے وہ ڈیوٹیز ہیں یا باقی جتنے بھی ٹیکسز جو FBR عائد کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہماری جو بلو اکانومی جو ہے وہ اس نے گرو نہیں کیا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے اوپر پراپر توجہ دے. سر یہ بتائیے، پاکستان کی فوڈ باسکٹ میں سمندر بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے. آپ کی نظر میں سمندروں کی مدد سے ہم کتنا فوڈ سیف اور فوڈ سیکیور ہو سکتے ہیں، اور آج تک کیوں نہیں ہو پائے سر؟ بنیادی طور پہ اگر ہم پوری دنیا کے اندر دیکھیں تو سمندری جو وسائل ہیں اس کا تو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بھی فرما دیا ہے کہ جو زمین کے اوپر ہمیں نباتات ہیں یا جو وسائل اللہ پاک نے انسان کی رکھے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ جو ہیں وہ سمندروں کے اندر ہیں. آپ کی مچھلی ہے وہاں پہ، آپ کی باقی جو منرلز ہیں، نباتات ہیں، آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں سمندروں سے ممالک جو ہیں وہ بلیک گولڈ جس کو ہم آئل کی پروڈکشن جو ہے وہ کی جاتی ہے، گیس کی پروڈکشن کی جاتی ہے. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری جو مختلف ادارے ہیں جو اس سے ایسوسیٹڈ ہیں، ہماری جو حکومت ہے جو پالیسیز بناتی ہے، وہ اس کے اوپر ایک سیل حاصل قسم کی پالیسیز کو، مربوط قسم کی پالیسیز کو جو ہے وہ بنایا جائے اور اس کے اوپر کام کیا جائے. کوسٹل ٹورزم سر، ہم اپنے ساحلی پٹی کے اوپر انتظامات، انفراسٹرکچر اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کچھ بھی کرنے میں مکمل طور پہ ناکام کیوں ہوئے سر؟ آئی تھنک کہ اگر 1050 کلومیٹر کا کوسٹل ایریا پاکستان کے پاس موجود ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں، چاہے وہ بلوچستان کی حکومت ہے یا سندھ کی حکومت ہے، ان کو مل کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ممالک ہیں جن کی 60, 70, 80% جو ہے ریونیوز ان کے ٹورزم سے آتا ہے. تو ہم اپنے کوسٹل جو ایریاز ہیں وہاں پہ بیچز قائم کر کے وہاں پہ ہم باقی ٹورزم کی جتنی بھی سہولیات ہیں ان کو پرووائڈ کر کے ریونیوز جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کو انجیکٹ جو ہے وہ ایک بڑا انجیکشن جو ہے وہ اس سے لگایا جا سکتا ہے. لیکن پھر صورتحال یہی ہے کہ ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں، ہماری جو وفاق ہے، اس کو مل بیٹھ کے ان ایشوز کو جو ہے
وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا پلیٹ فارم کو استعمال کریں. اگر آپ سے میں سوال پوچھوں گا، شپ بریکنگ انڈسٹری گڈانی میں بہت بڑی انڈسٹری تھی، لیکن آج وہ انڈسٹری نہیں رہی ہے، مشکلات کا سے دوچار ہے، بڑے پرابلمز ہیں. انفیکٹ اب کشتیاں آئی نہیں رہی ہیں وہاں پہ کیونکہ ان کی ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں اور ڈالر کی شارٹیج ہے. کیا یہ انڈسٹری دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ باقی پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی طرح ہماری شپ بریکنگ جو انڈسٹری ہے وہ بھی دن پہ دن نیچے جا رہی ہے. ایک تو ایشو یہ ہے کہ اسٹیل اور جو لوہا ہے وہ پوری دنیا کے اندر دو بڑے ممالک اس وقت، سب سے زیادہ تو چائنا جو ہے وہ آئرن اور اسٹیل جو ہے اس کا امپورٹر ہے. ان کی کھپت زیادہ ہے، ان کی معیشت بڑی معیشت ہے، لہٰذا زیادہ تر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنا بھی اسکریپ ہوتا ہے وہ بڑے ممالک جو ہیں وہ اس کو انجیکٹ کر لیتے ہیں، سک کر لیتے ہیں. لہٰذا ہماری جو شپ بریکنگ انڈسٹری جو ہے اس کو توجہ دینی پڑے گی. اس کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، چاہے وہ مشینری یعنی مشین کی سطح کے اوپر ہوں، را مٹیریل کی سطح کے اوپر ہوں، پالیسی کی سطح کے اوپر ہوں، یا ہمارا جو ٹیکسیشن نظام ہے اس کی سطح کے اوپر ہو، اس کو جب تک یہ ہم ڈرا بیکس جو ہیں ان کو یا شارٹ کمنگز کو دور نہیں کریں گے تو یقینی طور پہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. وحید حسین صاحب، دنیا بھر میں سمندر میں ہم دیکھتے ہیں آف شور ڈرلنگز ہو رہی ہوتی ہیں، تیل نکالا جا رہا ہوتا ہے سمندر سے، دوسرے گیس کے ذخائر ڈھونڈے جا رہے ہوتے ہیں، اور جو دیگر منرلز پائے جاتے ہیں سمندر میں اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. ہم کیوں اپنے سمندر کی منرل ریسورسز سے آج تک فائدہ نہیں اٹھا پائے؟ ویل آئی تھنک کہ اس میں سب سے بڑا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہماری یعنی استطاعت جو ہے، ٹیکنالوجیکل جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ بنیادی طور پہ صحیح نہیں ہے. دنیا کے اندر باقی جو ممالک ہیں وہ اس لیے سمندر کے اندر جتنے بھی معدنیات ہیں، منرل ریسورسز ہیں، ان کو حاصل کر لیتے ہیں چونکہ ان کے پاس ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہے. پاکستان کے اندر یہ ایک انفارچونیٹلی ایک مسئلہ ہے. فشریز، سر فشریز کی حالت ہم جانتے ہیں، وہاں پہ انتظامات، پالیسی سٹرکچر، امپلیمنٹیشن، ہاؤ شوڈ وی امپروو آر فشریز؟ آپ کی نظر میں اس کے سوال کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ ویل آئی تھنک کہ پھر وہی بات ہوگی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو کنسرن اس وقت منسٹریز ہیں، چاہے وہ صوبے کے اندر ہیں یا مرکز کے اندر ہے، ان کو ایک تو آپس کے اندر کوآرڈینیشن، دوسرا اس کے اوپر پالیسی کے اندر اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو وہ لانے کی ضرورت ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہمیں نئی ٹیکنالوجی جو ہے اس کا استعمال کرنا پڑے گا پراپر طریقے سے اس انڈسٹری کو، فشری کی انڈسٹری کو جو ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ بلین آف ڈالرز اس سے کماتے ہیں، جنریٹ کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے کہا کہ باقی ادارے ہیں، اسی طرح ہمارا یہ بھی جو بلیو اکانومی ہے اس سے ہم وہ استفادہ حاصل نہیں کر پا رہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ وحید حسین صاحب. تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. پہلا سوال، جو بلو اکانومی ہے، جو سمندر سے جڑی ہوئی معیشت ہے، اس سے ہم کیوں فائدہ نہیں اٹھا پائے آج تک، اور کیا آپ اٹھا پائیں گے؟ سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے پاکستان میں بلو اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں سیکٹرز کو انٹیگریٹ نہ ہونا ہے. جیسے ہم دنیا بھر میں بلو اکانومی کا جو پوٹینشیل ہے وہ اس کو اپنی میرٹ پہ، اپنی پوٹینشیل پہ جو ہارنس کیا جاتا ہے وہ ڈفرینٹ جو میری ٹائم کے سیکٹرز ہیں ان کو انٹیگریٹ کر کے کیا جاتا ہے. جیسے میری ٹائم ٹرانسپورٹ ہے، میری ٹائم ٹورزم ہے اور فشریز ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے آگے بڑھا جاتا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی ہیں ہمارے پاس. جیسے آپ مالدیوز کو لے سکتے ہیں، جیسے آپ سیشلز کو لے سکتے ہیں، موریشیس کو لے سکتے ہیں. وہاں پہ یہ تینوں انڈسٹریز ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جو فریگمنٹیشن ہے سیکٹرز کے اندر، اس کی گورننس میں، وہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اور اس فریگمنٹیشن کی وجہ سے جو قانون بنے ہوئے ہیں وہ اس انٹیگریشن کو، ایک سارے کمپوننٹس کو اکٹھا ہونے میں مشکل ہوتی ہے، جس کو ریوائز ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. آف کورس آج کل جو دور ہے، معاشی حالات بڑے سخت ہیں، شدید ہیں. فوڈ سیفٹی، فوڈ سیکیورٹی کی بات کی جاتی ہے. سمندر کے ذریعے ہم کس طرح اپنے آپ کو مزید فوڈ سیف اور فوڈ سیکیور بنا سکتے ہیں؟ کین یو پلیز ایکسپلین سر؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اوشنز جو ہیں وہ ایک بہت بڑا سورس ہیں لیونگ آرگنزمس کے لیے، ان کے ہیبیٹیٹ کے لیے. تو وہ ہیبیٹیٹ اور وہ لیونگ ریسورس جو ہے وہ ہمارے
لیے فوڈ سیفٹی اور فوڈ سیکورٹی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ایسا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اوور فشنگ اور اوور ایکسپلائٹیشن کے ذریعے اس کی جو اوشن کی ہیلتھ ہے اس کو بہت زیادہ ڈیمیج آلریڈی کر چکے ہیں. تو ہمارے یہاں فریگمنٹیشن ہے گورننس میں کہ مچھلی پکڑنے والے کو کوئی اور ریگولیٹ کرتا ہے، مچھلی جہاں پہ لینڈ ہوتی ہے اس کو کوئی اور ریگولیٹ کرتا ہے، جہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کو کوئی اور ریگولیٹ کرتا ہے، اس کی ہر ایک ریگولیٹری باڈی الگ الگ ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ فوڈ سیفٹی اور فوڈ سیکورٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے پاس کوئی بیسک ڈیٹا نہیں ہے جس کی بیس پہ ہم پالیسی انٹرونشنز کریں، اور ان پالیسی انٹرونشنز کے جو کہ الٹیمیٹلی جو لیڈ کریں گے ٹورڈز دا فوڈ سیکورٹی اینڈ فوڈ سیفٹی. سر کچھ ڈفرینٹ سیکٹرز کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل کوسٹل ٹورزم، سمندری علاقے جو ہیں، ہماری ساحلی پٹی 1100 کلومیٹر کے قریب ہے، اس سے ہم سیاحت سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان سے زیادہ خوبصورت ساحلی پٹی دنیا میں ہی چند ممالک کے پاس ہوگی، لیکن سیڈلی ہم یہ نہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے ہیں، کوسٹل ٹورزم کو پروموٹ نہیں کر پائے. کیوں سر؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بلو اکانومی کے میجر کمپوننٹ میں ایک کوسٹل ٹورزم بھی ہے. اگر آپ اپنے کوسٹ پہ دیکھیں تو ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس 1100 کلومیٹر کا کوسٹ ہے، لیکن اس کوسٹ پہ جب آپ پوری کوسٹ پہ جیونی سے لے کر بدین 0 پوائنٹ تک جائیں گے تو آپ کو صرف کراچی میں 2-4 ہوٹل ملیں گے جو کوسٹ کے قریب ہیں، وہ بھی کوسٹ پہ نہیں ہیں. اگر آپ باہر جائیں تو دیکھیں کہ کوسٹ کے اوپر، ساحل کے اوپر بہت سارے ہوٹلز ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹی ہے، بزنس ایکٹیویٹی، واٹر سپورٹس ہیں، فیریز چلتی ہیں. اور ان واٹر سپورٹس اور فیریز جو چلنے کی وجہ سے، ہوٹل ہونے کی وجہ سے یہاں پر ٹورسٹ آتا ہے، اور ٹورسٹ کے آنے سے اکانومی جو ہے وہ گرو کرتی ہے. اور فارن ایکسچینج کا یہ بہت آسان ذریعہ ہے فارن ایکسچینج کو اپنے پاس لانے کا. اور اگر آپ اپنے ساحلوں کو دیکھیں تو وہ ساحل کسی بھی ایسے ملک سے جو کوسٹل ٹورزم سے جو ہے اپنا زر مبادلہ کماتا ہے وہ کم نہیں ہے. بس پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک انویسٹر کو ایک کانفیڈنس دیا جائے، ایک اعتماد دیا جائے کہ وہ آئے اور یہاں پر انویسٹمنٹ کرے، اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد یہ ایک بیک بون ثابت ہو سکتا ہے آپ کی معیشت کو اٹھانے کے لیے. سر شپ بریکنگ انڈسٹری یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ تھا اور اس سے بڑا پاکستان کمایا کرتا تھا، لیکن آج کل یہ انڈسٹری بھی بڑی زوال پذیر ہے. جس طرح ہمارے پروگرام میں شیخ صاحب نے یہ بتایا کہ وہ جو بہترین ایک کروز شپ آئی تھی پاکستان جو بڑی لیوش تھی، اس کو خریدنے کے لیے بھی فوراً بائر نے ایک لوکل پاکستانی کو ہائر کیا کیونکہ وہ پاکستان آنا نہیں چاہتا تھا. یہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے انٹرنیشنل انویسٹر کا پاکستانی مارکیٹس میں، پاکستانی سسٹم اور انفراسٹرکچر میں، جس کی وجہ سے یہاں پہ انویسٹمنٹ زیادہ آ نہیں رہی اور شپ بریکنگ بھی اب زبوں حالی کا شکار ہے. آپ کی نظر میں ہم کیا واپس اپنی شپ بریکنگ انڈسٹری کو کھڑا کر پائیں گے پیروں پہ؟ شپ بریکنگ انڈسٹری کسی وقت پاکستان کا ایک ہال مارک ہوا کرتی تھی، اور پاکستان پورے ریجن میں اس کو لیڈ کیا کرتا تھا. بدقسمتی سے باقی جو سیکٹرز ہیں اس میں شپ بریکنگ بھی شامل ہے، کیونکہ شپ بریکنگ کو اگر آپ دیکھیں، ہمارے یہاں گڈانی شپ بریکنگ یارڈ ہے، وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے. وہاں پہ ساحل کے اوپر جو ہے وہ شپ بریکنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کا سارا اسکریپ جو ہے ساحل کے اوپر ہی پڑا ہوتا ہے، اور اس اسکریپ اور اس سے نکلنے والے کیمیکلز جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ آپ کے سمندر کے اندر جا رہے ہیں، جو پولوشن پھیلاتے ہیں اور آپ کی آبی حیات کو خراب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی کوالٹی جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوتی ہے. آپ کے پاس کوئی برتھ نہیں ہے جہاں پر آپ کوئی بھی جو جہاز بریک ہونے کے لیے آتا ہے اس کو برتھنگ اس کی فیسلٹی دے سکیں. جبکہ آپ کے جو نیبر کنٹریز ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، جو آپ کے ریجن میں ہیں، ان کے پاس وہ اس اوور دا پیریڈ آف ٹائم انہوں نے اس میں بہت زیادہ گرو کیا، اور گرو کرنے کے بعد جو بزنس ہمارے پاس تھا اس بزنس کو انہوں نے اپنی طرف کھینچا. اور ہمارے ہاں کوئی ریگولیشن بھی نہیں ہے، ابھی بہت سخت ضرورت ہے. اگر ہم شپ بریکنگ انڈسٹری کو اپنے ملک میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بہت سارے قانون جو ہیں ان پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم جدت کیسے لا سکتے ہیں اور دنیا کے ساتھ مل کے کیسے چل سکتے ہیں. آپ کی نظر میں واٹ از ٹو بی ڈن؟ اپنی فشریز کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے تاکہ بزنس زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور پاکستان کی معیشت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے؟
ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے ذریعے ہم بہت زیادہ زر مبادلہ کما سکتے ہیں. فشریز میں ہم سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کیپچر فشریز، جس کی جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ گورننس جو ہے وہ فریگمنٹڈ ہے، وہ صوبوں کے اور فیڈریشن کے درمیان ڈیوائیڈ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں آگے نہیں بڑھ پا رہی. اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے اس میں امپروومنٹ لانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کی فریگمنٹیشن کی وجہ سے اس میں امپروومنٹ نہیں آتی، جدت نہیں آتی. ہمارے ہاں جو مچھلی پکڑنے کے طریقہ کار ہے وہ بہت پرانا ہے. جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرالرز کے ذریعے مچھلی پکڑی جاتی ہے، گل نیٹرز کے ذریعے مچھلی پکڑی جاتی ہے. یہ ان ذریعوں سے جو مچھلی پکڑی جاتی ہے اس کی کوالٹی اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے. جیسے کہ اگر ہم گل نیٹنگ اور ٹرالر سے ہٹ کے ایک اور طریقہ ہے لانگ لائننگ کا مچھلی پکڑنے کا، اس کی طرف جائیں تو اس سے جو پروڈکٹ آتی ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. $2 جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ $2 پر کے جی ہماری اس وقت ایوریج پرائس ہے ہماری پروڈکٹ کی جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے پاکستان سے. اگر ہم لانگ لائننگ سے مچھلی پکڑیں گے اور اس کے اندر ایک اچھا فریزنگ یونٹ ہوگا جو اس مچھلی کو خراب ہونے سے بچائے گا، تو یہی مچھلی جو $2 کی بک رہی ہے یہ $8 میں بکے گی. تو آپ اس ڈائنامکس کو خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ جا کے ٹھہرے گا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. شیخ صاحب آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے یقیناً میری نظر میں جو روٹ کاز ہے، جو مین جڑ ہے مسئلے کی، پاکستان کا امیج، لوگ پاکستان سے ڈرتے ہیں آج بھی. وہ سیفٹی سیکیورٹی کے نام کی وجہ سے، جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ آپ جیسی کمپنیز کو بیچ میں انوالو کرتے ہیں ٹرانزیکشن کرنے کے لیے، کیونکہ وہ خود یہاں نہیں آنا چاہتے. ہمیں اپنا امیج امپروو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ناؤ دیٹ نیوی از انوالوڈ، آر فورسز آر انوالوڈ، یقیناً اب لگتا ہے کہ کچھ پاورز موو کر رہی ہیں پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے. واٹ از ٹو بی ڈن؟ دیکھیں اٹس اے لوڈڈ کویشچن رائٹ، اینڈ اس کے بہت پہلو ہیں. نمبر 1 جو پہلو ہے، ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا، ٹیلنٹ بہت ہے، ٹیلنٹ کو ہارنس نہیں کیا جا رہا، اور ہارنس کیا جائے گا ایکسپوجر کے تھرو. بچے پڑھ رہے ہیں، نکل رہے ہیں اچھے پروگرام سے، لیکن ان کے پاس ایکسپوجر نہیں ہے. جب ہم ان کو وہ ایکسپوجر فراہم کریں گے ہمارے ذریعے، میری فرم کے ذریعے، اور مزید جتنے انٹرنیشنل ایکسپیرٹس ہیں پاکستانی، جتنے ابراڈ ہیں، بزنس پیپل ہیں، جب وہ ایکسپوجر فراہم کریں گے، ایسے مواقع فراہم کریں گے، تو ہماری لڑکے لڑکیاں باہر جا کر دنیا میں اپنا نام روشن کریں گے، اپنے ملک کا نام روشن کریں گے، اور اس نیگیٹو پرسیپشن کو ٹیکل کریں گے. اس وقت وی آر لائک اے ہرمٹ کنگڈم، جو کہ دوسرے ممالک کو کہا جاتا ہے، بیکاز پیپل ڈو ناٹ نو کہ باہر سے ان کو نہیں پتا کہ اندر کیا چل رہا ہے. جو ان کو فیڈ کیا جاتا ہے اس 19, 20, 25 انچ کے ٹی وی پہ، وہ وہی سمجھ جاتے ہیں، اور ان کے پاس ہمارے ریپرزینٹیوز نہیں ہیں جو ان کو بتائیں کہ حقیقت اس کے برعکس ہے. تو وہ جو ایکسپوجر والا پیس ہے، آئی تھنک دیٹس ویئر وی کم ان. ہم وہ ایکسپوجر فراہم کرنا چاہتے ہیں اپنی قوم کو. ہم محب وطن لوگ ہیں. ڈاکٹر نصرت اسپیکس، جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سمندر ہے، رائٹ آن دا ڈاٹ، بالکل صحیح کہا. سمندر کے ساتھ بھی ہماری تفریق جاری ہے، ڈسکرمنیٹری ایٹیٹیوڈ جاری ہے. ایگزیکٹلی جاری ہے. اور اگر ہم وسیلہ نہیں بنیں گے تو کون بنے گا؟ ہم تیار ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ریڈی ہیں، ہم اویلیبل ہیں اپنی قوم کی مدد کرنے کے لیے. محب وطن لوگ ہیں، اسی لیے یہاں پہ آئے، یہاں پہ کنونشن میں شرکت کری. اور اب ہم پوچھتے ہیں، جو کہ میں ڈائریکٹلی مخاطب ہوں گا ہماری قوم سے، ہماری ینگسٹرز سے، اور ہماری ریلیونٹ اتھارٹیز سے، کہ واٹ کین وی ڈو. چھوٹی سی چیز لاسٹ 20 سیکنڈز ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں، ہم نے بہت ساری باتیں کی، پرابلم سلوشنز کی بات کی. ایک چھوٹا سا میں ہمیشہ میڈم سیما کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، نیوز 1 جو بھی ان کا دوسرے چینلز بھی ہیں، یہ ان کا انیشیٹو ہے بلو اکانومی کو. ہم نے بہت سارے پروگرام کیے. چھوٹا سا جو یہ امیج بلڈنگ ہے نا، یہ ہمارے میرے خیال ہے میڈیا کا بھی ایک تھوڑا سا رول ہے. کیوں نہیں ہم یہ ریلیجیسلی اب وعدہ کریں سارے میڈیا چینل کہ وہ چیزیں جو پاکستان کا امیج تھوڑا ڈکلائن کرتی ہے، خراب کرتی ہے، دنیا میں اپنے ملک کو اس طرح کہیں نہیں رگڑا جاتا جیسے ہم رگڑ دیتے ہیں. ہم کو بہت مزہ آتا ہے وہ باتیں کرنے میں. دیکھیں بہت سارے ملکوں میں نے ٹریول کیا ہے، ان کے مسئلے میں نے دیکھے، لیکن وہ میڈیا پہ نہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا میں آپ کو جواب یہ دینا چاہوں گا، کیونکہ جب سے میڈیا پاکستان میں پیدا ہوا تھا، نیگیٹو نیوز کی ریٹنگ زیادہ آتی تھی، کرائم کو ری انیکٹ کر کے بار بار دکھایا جاتا تھا، کرائم کو پروموٹ کیا جاتا تھا، اور سیڈلی ہم نے ایسے ویورشپ پیٹرنز کریٹ کر دیے ہیں
کہ ہمارا ویور جب تک وہ نیگیٹو کانٹینٹ نہیں دیکھتا ہے ریٹنگ آتی نہیں ہے, ریٹنگ کی خاطر چینل بولتا ہے نیگیٹو دکھاتے رہو. لیکن آئی ول آلسو اپریشیٹ ایئر ویوز میڈیا, سیما طاہر صاحبہ اینڈ طاہر خان صاحب, جن کی بدولت, ان کے ویژن کی بدولت ہم ویک اپ پاکستان میں ایسے سیریس ایشوز کا ڈسکس کرتے ہیں جسے کوئی بھی میڈیا میں ڈسکس نہیں کرتا, چاہے وہ کلائمیٹ چینج ہو, بلو اکانومی ہو, ایگریکلچر ہو, اور بہت سارے پرابلمز ہو ایئر پولوشن کے ساتھ ساتھ. نہ جانے کیوں ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. آپ تک یہ ساری انفارمیشن پہنچائی. اپنے پینل کا میں شکریہ ادا کروں گا, ولید شیخ صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے. ڈاکٹر نصرت, تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ اے پیٹرن فار آر سیز, ہمارے سمندروں کی سفیر ہیں آپ, یقیناً اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے. میں شکریہ ادا کروں گا فیصل سبزواری صاحب کا, راجہ کامران صاحب کا, ساتھ ساتھ وحید حسین صاحب کا جو میں جوائن کیا. یقیناً ایشو بہت بڑا ہے, لیکن اس کا جو حل ہے, جو وے فارورڈ ہے, وہ واضح ہو گیا ہے پائی میک کے بعد. سٹیپ 1 لے لیا گیا ہے, ہمارے اداروں نے سوچ لیا ہے کہ ہم سمندروں سے فائدہ اٹھائیں گے, لیکن من حیث القوم ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, کیپٹل ریز کرنا ہوگا, فنڈ آنا پاکستان کے میری ٹائم کے لیے بہت ضروری ہے. بلو فنڈ کریٹ ہونا چاہیے جو ڈاکٹر نصرت نے کہا, آئی تھنک اٹس اے گریٹ آئیڈیا. اور ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ریسورسز, جو لیبر ہیں, جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں, ان کو بھی ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر نصرت کو آخر میں کچھ اور یاد آیا. ڈاکٹر نصرت, چھوٹا سا آپ کی بات کو اگر اف یو ڈونٹ مائنڈ میں ریفریش کروں, ایشو نہیں, پوٹینشیل بہت بڑا ہے. رائٹ, پوٹینشیل آپ کی چھوٹا سا نظر میں کریکشن کر لیں, ایشو نہیں ہے, پوٹینشیل بہت بڑا ہے. ہم ایشوز دیکھ رہے ہیں, پوٹینشیل نہیں دیکھ رہے. ہمارے چشمے چینج ہونے چاہیے, ہمیں پوٹینشیل دیکھنا چاہیے. بس آدھا گلاس بھرا ہوا دیکھنا زیادہ ضروری ہے بنسبت آدھا گلاس خالی کے. تھینک یو سو ویری مچ ٹو آل دا پینلسٹ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا. تو اللہ کو اجازت دیجیے, انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.